तमाम तारीफ़ें, हम्दो सना, तस्बीह और शुक्र उस अल्लाह ताला के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है, जो रहमानुर रहीम है, जो मालिक यौमिद्दीन है, जो क़यामत का मालिक है। वो अल्लाह जो आसमानों और ज़मीन का खालिक है, जो हर चीज़ का मालिक, मुदब्बिर और निगहबान है, जिसने अपने फजल व करम, हिकमत और कुदरत से कायनात को वजूद बख्शा, उसे निज़ाम हसना से आरास्ता किया और हर शय को अपनी जगह पर कायम रखा। वो अल्लाह जिसने सितारों को आसमान की जीनत बनाया, सूरज और चांद को वक्त का पैमाना करार दिया और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा अता फरमाया। वो अल्लाह जिसने अपने महबूब बंदे खातमुन नबीयीन, सय्यदुल मुरसलीन, रहमतल लिल आलमीन, शफात करने वाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो आला तरीन मकाम अता फरमाया जो ना किसी फरिश्ते को नसीब हुआ और ना किसी नबी या रसूल को। वो मकाम जो क़ुर्बे इलाही की इंतहा है, जहाँ अल्लाह की तजल्लियात, असरार और रुमूज़ की बारिश होती है और जहाँ अल्लाह की मोहब्बत और रहमत की लहरें मौजज़न रहती हैं। दुरूद व सलाम हो उस अजीम हस्ती पर जिनकी ज़ात सरापा रहमत, हिदायत, शफात और नूर है। सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले अतहार पर जो नूर की जंजीर है और जिनकी पाकीज़गी अल्लाह की तरफ से है। सलाम हो आपके सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन पर जो ईमान की चट्टान थे, इस्लाम की बुनियाद थे और जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके दीन को फैलाया। और सलाम हो क़यामत तक आने वाले तमाम मोमिनीन व मोमिनात पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और जन्नत की बशारत पाते हैं। अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने, आपकी मोहब्बत में डूबने और आपकी शफाअत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़ए मेराज इस्लामी तारीख़ का वो अजीम तरीन, मौजज़ाना, रूहानी और ईमान को जला बख्शने वाला वाक़या है जिसने न सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान को ज़ाहिर किया बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए हिदायत, तसल्ली, सबक और आखिरत की याद दहानी का ज़रिया भी बनाया। ये वो मोजज़ा है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का ज़मीनी सफ़र कराया और फिर वहाँ से आसमानों की बुलंदियों, अर्श की रफ़तों, जन्नत की बहारों, जहन्नम की हौलनाकियों, बैतुल मामूर और अपने क़ुर्बे ख़ास तक की आसमानी सैर फरमाई। ये वाक़या नबूवत के 11वें साल में पेश आया, हिजरत मदीना से तकरीबन 2 साल क़ब्ल 27 रजबुल मुरज्जब की इस मुबारक, नूरानी और बरकतों भरी रात को जो उम्मत के लिए रहमत, मग़फ़िरत और क़ुर्बे इलाही का बाइस बनी। इस वक्त का पस मंज़र इंतहाई आज़माइशी और गमंगेज़ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद गमों, मुसीबतों और तन्हाई का सामना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा का विसाल हो चुका था, जो आपकी सबसे बड़ी हामी, तसल्ली का ज़रिया और इस्लाम की पहली मोमिना थीं। इसी तरह आपके चचा हज़रत अबू तालिब का इंतकाल भी हुआ था, जो मक्का में आपकी हिफाजत, हिमायत और कफ़ालत का सबब थे। अहले मक्का की मुखालिफत, अदावत और जुल्म अपनी इंतहा को पहुँच चुके थे। ताइफ के सफ़र में आपको शदीद अज़ियतें पहुँचाई गई थीं, जहाँ पत्थर मारे गए, खून आलूद किया गया और आपके पाँव मुबारक ज़ख्मी हो गए। ऐसे गमगीन, आज़माइशी और दिल शिकन लम्हात में अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अजीम मौजज़ा अता फरमाकर तसल्ली दी, आपकी शान को बुलंद किया, दिल को सुकून बख्शा और उम्मत को ये पैगाम दिया कि अल्लाह की मदद, नुसरत और रहमत हमेशा करीब है, बस सब्र और यकीन की ज़रूरत है। ये वाक़या कुरान मजीद में सूरतुल इसरा और सूरतुन नज्म में तफसील से बयान किया गया है, जहाँ अल्लाह ताला फरमाता है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गया, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है ताकि हम उसे अपनी निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। सूरतुल इसरा आयत 1।
اس آیت میں اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنے بندے کو راتوں رات دور دراز کا سفر کرا سکتا ہے۔ اس مبارک، نورانی اور معجزانہ رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ابو طالب کی بیٹی حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ یہ گھر مکہ مکرمہ میں تھا اور وہاں کی چھت ایک معجزانہ طور پر کھولی گئی تاکہ آسمانی مہمان داخل ہو سکیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند دیگر مقدس فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے، جو اللہ کے حکم سے اس عظیم سفر کی تیاری، رہنمائی اور حفاظت کے لیے آئے تھے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احترام، عزت اور محبت کے ساتھ مسجد حرام لے گئے۔ وہاں ایک اور عظیم معجزہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل اقدس نکالا گیا، اسے آب زمزم سے دھویا گیا جو پاکیزگی، برکت اور شفا کا منبع ہے، اور پھر اسے نور ایمان، حکمت الہی، معرفت ربانی اور اللہ کی محبت سے بھر کر دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ یہ عمل اس عظیم روحانی، جسمانی اور معجزانہ سفر کی تیاری تھا جو انسانی عقل کی حدود سے ماورا ہے، جہاں جسم اور روح دونوں شریک تھے، اور یہ تیاری اللہ کی طرف سے تھی تاکہ آپ اس سفر کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ یہ تیاری اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائشوں کے بعد عظیم نوازشات، معجزات اور قرب سے نوازتا ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک نورانی، چمکدار اور تیز رفتار سواری پیش کی گئی جسے براق کہا جاتا ہے۔ یہ سواری خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی۔ اس کا رنگ سفید اور چمکدار تھا، اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمکتی تھیں، اور اس کی رفتار ایسی تیز تھی کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہیں اس کا قدم جا پہنچتا تھا، یعنی روشنی کی رفتار سے بھی تیز۔ یہ سواری آسمانوں سے لائی گئی تھی، اور اسے دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس پر سوار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں مسجد اقصی کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مختلف مقدس، تاریخی اور روحانی مقامات پر رکنے کا حکم دیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ ان مقامات میں مدینہ منورہ شامل تھا، جو بعد میں ہجرت کا مرکز اور اسلام کا دارالحکومت بنا۔ کوہ سینا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ادا ہوئی اور اللہ سے کلام ہوا، اور بیت اللحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو اللہ کا کلمہ تھے۔ ان مقامات پر نماز ادا کرنا اس بات کی واضح علامت تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث، امام، خاتم اور سرخیل ہیں، اور اسلام تمام سابقہ ادیان کا مکمل، جامع اور آخری دین ہے جو ہر دور کے لیے ہے۔ یہ نمازوں کا سلسلہ امت کو یہ سبق دیتا ہے کہ نماز ہر جگہ، ہر حال، ہر وقت اور ہر مقام میں قائم رکھنی چاہیے، کیونکہ نماز اللہ سے رابطے کا پل ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی تشریف لائے تو وہاں اللہ کے حکم سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام جمع تھے، جو اس عظیم مجلس، احترام اور امامت کے لیے آسمانوں سے لائے گئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے بڑھایا اور آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہ منظر انتہائی خوبصورت، روحانی اور ایمان افروز تھا، جہاں ہر نبی نے آپ کی عظمت کا اعتراف کیا، سلام پیش کیا اور خوش آمدید کہا۔ یہ اس حقیقت کا زندہ اعلان تھا کہ رسالت کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے، اور آپ ہی امام الانبیاء، سید المرسلین اور خاتم النبیین ہیں۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دودھ اور شراب کے 2 پیالے پیش کیے گئے۔ آپ نے حکمت، فطرت اور ہدایت کے مطابق دودھ کا انتخاب فرمایا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا کہ آپ نے فطرت سلیمہ کو اختیار فرمایا۔ اگر شراب کا انتخاب کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، ہدایت سے محروم رہ جاتی اور تباہی کا شکار ہو جاتی۔ یہ انتخاب امت کے لیے رہنمائی، سبق
اور ہدایت ہے کہ ہمیشہ حلال، پاکیزہ اور فطری چیزوں کو ترجیح دیں، حرام سے دور رہیں اور اللہ کی حدود کی پابندی کریں۔ اس کے بعد آسمانوں کا وہ عظیم، معجزانہ اور بے مثال سفر شروع ہوا جو انسانی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کر کے آسمانوں کو طے کیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو انسانیت کے باپ تھے، جنہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور اپنے بچوں کی شفاعت کی دعا کی۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو اللہ کی طرف سے معجزات کے حامل تھے، جنہوں نے آپ کی شان کی گواہی دی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام جو حسن و جمال کے پیکر تھے اور جن کی خوبصورتی چاند کی نصف تھی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام جو علم و حکمت کے مالک تھے اور آسمانوں تک زندہ اٹھائے گئے تھے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بھائی اور نبی تھے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ تھے اور جنہوں نے اللہ سے براہ راست کلام کیا، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ تھے اور جنہوں نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ہر نبی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا، دعائیں دیں، آپ کی عظمت کا اعتراف کیا، امت محمدیہ کی برتری پر خوشی کا اظہار کیا اور اللہ کی طرف سے آپ کو مبارکباد دی۔ خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت محمدیہ کی کثرت جنت، برتری اور فضیلت دیکھ کر رو پڑے اور اللہ سے اس کی دعا کی جو اللہ کے فضل سے قبول ہوئی اور امت کو یہ فضیلت ملی۔ ملاقاتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ تمام انبیاء ایک زنجیر ہیں، ایک ہی نور کے مظہر ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زنجیر کے آخری، سب سے اعلیٰ اور مکمل حلقہ ہیں جو تمام کو جوڑتے ہیں۔ ساتویں آسمان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو وہ مقدس نورانی درخت ہے جہاں مخلوق کا علم، رسائی اور حد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ درخت اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے جس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے بڑے ہیں اور پھل گھڑوں جیسے۔ یہاں سے آگے کا علاقہ اللہ کی تجلیات، اسرار، رموز اور غیب کا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہاں رک گئے اور عرض کیا کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا، کیونکہ یہ اللہ کی تجلی کی جگہ ہے۔ آگے کا راستہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے جو اللہ کے محبوب ہیں۔ یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے آگے بڑھے، پردوں پر پردے طے کیے جن میں سے ہر پردہ نور، تجلی اور رنگوں سے بھرا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں داخل ہوئے۔ یہ قرب نہ مکان کا تھا اور نہ جہت کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مکان، جہت، زمان و مکان سے پاک اور منزہ ہے۔ یہ قرب مرتبے، شان، محبت اور معرفت کا تھا، جہاں اللہ نے اپنے حبیب سے براہ راست کلام فرمایا، اسرار و رموز بیان کیے، امت کی مغفرت کی بشارت دی اور کائنات کے راز کھولے۔ اسی مقدس، نورانی اور قرب کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لیے عظیم ترین، ابدی اور رحمت بھرا تحفہ عطا فرمایا، اور وہ تحفہ نماز ہے جو مومن کی معراج، اللہ سے ملاقات اور روح کی غذا ہے۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض کی گئیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی کمزوری، بشریت اور دنیاوی مشاغل کو دیکھتے ہوئے اللہ سے تخفیف کی درخواست کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ بار بار رجوع کریں، کیونکہ امت اس کی پابندی نہ کر سکے گی اور یہ بوجھ بن جائے گی۔ اس طرح بار بار رجوع، التجا اور دعا کے بعد 5 نمازیں فرض ہوئیں، مگر اجر اور ثواب 50 نمازوں کے برابر ہی رکھا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنی امت پر عظیم فضل، کرم، رحمت اور محبت ہے کہ کم عمل پر زیادہ اجر عطا فرماتا ہے، اور یہ امت کی برتری ہے۔ نماز کو فرض کرنے کا یہ حکم امت کے لیے رحمت، ہدایت اور نجات ہے، جو اللہ سے رابطے، سکون اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ معراج کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم کے تفصیلی، حیران کن اور سبق آموز مناظر بھی دکھائے گئے تاکہ امت کو ہدایت، خوف اور آرزو ملے۔ جنت میں دودھ، شہد،
پانی اور خمر کی نہریں بہتی دیکھیں، سبزہ زاروں والے باغات، قیمتی محلات جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے، حوروں اور غلمان کی موجودگی، ابدی نور، سکون، دائمی راحتیں، پھل جو ہمیشہ تازہ رہتے اور خوشبوئیں جو روح کو مسحور کر دیتی دکھائی گئیں، جو نیک اعمال کرنے والوں، مومنین اور متقیوں کے لیے تیار ہیں۔ جبکہ جہنم میں آگ کی زنجیریں، شعلے جو پہاڑوں جیسے، سانپ، بچھو جو زہریلے، زقوم کا درخت جو گناہگاروں کا کھانا، ابلتے پانی کے چشمے، پیپ اور خون کے مشروبات اور مختلف قسم کے عذاب دیکھے گئے جو گناہگاروں، کافروں اور ظالموں کے لیے ہیں۔ یہ مناظر امت کے لیے نصیحت، تنبیہ، سبق اور ہدایت ہیں کہ انسان نیکی کی راہ اختیار کرے، گناہوں سے بچے، اللہ کا خوف رکھے، توبہ کرے اور جنت کی آرزو کرے۔ یہ دکھانا اللہ کی رحمت ہے کہ آخرت کی حقیقت سے آگاہ کر کے دنیا میں اصلاح، تقوی اور عمل صالح کی توفیق دے۔ اس عظیم، معجزانہ اور روحانی سفر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی رات مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے، جبکہ بستر ابھی گرم تھا، پانی کا برتن ابھی ہل رہا تھا اور دروازے کی کنڈی ابھی حرکت میں تھی۔ صبح کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ لوگوں کے سامنے بیان فرمایا تو کفار مکہ نے مذاق اڑایا، اسے جھوٹ، خواب اور ناممکن قرار دیا اور مسجد اقصیٰ کی تفصیل پوچھ کر آزمائش کی۔ مگر اللہ نے آپ کو مسجد اقصیٰ کی ایسی تفصیلات بتائیں جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی تھیں، جیسے اس کے دروازے، ستون اور منبر، جس سے کفار حیران، ششدر اور خاموش رہ گئے۔ اسی موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلا تردد، بلا دیکھے اور بلا ثبوت فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور سچائی کی علامت ہے۔ اس ایمان، یقین اور تصدیق پر آپ کو صدیق کا لقب عطا ہوا، جو ایمان کی بلندی، سچائی کی گواہی اور اللہ پر توکل کی علامت ہے۔ واقعہ معراج ہمیں کئی عظیم، گہرے اور ابدی پیغامات دیتا ہے۔ پہلا یہ کہ نماز مومن کی معراج ہے، جو اللہ سے قرب، ملاقات اور سکون کا ذریعہ ہے۔ اسے کبھی ترک نہ کریں بلکہ پابندی سے ادا کریں۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، جن کی شان انسانی عقل سے بالاتر ہے اور جو تمام کائنات کی افضل ہستی ہے۔ تیسرا، سچا ایمان عقل کی حدوں سے بلند ہو کر اللہ اور رسول پر یقین، توکل اور تسلیم کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ چوتھا، آزمائشوں، مصیبتوں اور غموں کے بعد اللہ کی مدد، نصرت اور نوازش ضرور آتی ہے، بس صبر کیجیے۔ پانچواں، آخرت کی تیاری دنیا میں کرنی چاہیے، گناہوں سے توبہ کریں اور نیک اعمال جمع کریں۔ چھٹا، اللہ کی قدرت لامحدود ہے، جو ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں واقعہ معراج کے پیغام کو دل میں اتارنے، نماز کی پابندی کرنے، سچے ایمان پر ثابت قدم رہنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس مبارک رات کی برکتوں، رحمتوں اور مغفرت سے مالا مال فرمائے اور جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جگہ دے، جہاں ہم آپ کے چہرے انور کا دیدار کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔